अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। ख़ास तौर पे हमारी स्पेशल सीरीज़ दास्तान में लगातार कई हफ्तों से हम ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बेगमात के आंसू से आपको एक के बाद कई दास्तानें सुना रहे हैं और आपको पसंद भी आ रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो आज हम फिर आपको एक दास्तान सुनाएंगे, एक यतीम शहज़ादे की ईद जिसका नाम है। ईद का त्यौहार करीब है, आपको मैं ईद की एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आता है तो इसको शेयर करें और अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। आपके ख़यालात यानी कमेंट हमारी ताकत होती हैं, हमारे लिए वो कमेंट आपके मशवरे का काम करते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए आपको सुनाता हूँ मैं एक नई दास्तान, मुग़ल ख़ानदान से एक नई दास्तान जो 1857 के गदर के काफ़ी ज़माने के बाद की बात है। लगभग 70 साल के बाद दिल्ली में एक मुग़ल ख़ानदान रहता था। वो उसके ऊपर किस तरीके से ईद के लम्हात गुज़रे हैं वो आपको मैं सुनाता हूँ। आज 1332 हिजरी के ईद उल फित्र का जिक्र है। दिल्ली में 29 का चांद नज़र ना आया था। दर्जी खुश थे, इनको एक दिन का काम मिल गया था। जूते वालों को भी बहुत खुशी थी कि एक रोज़ की बकरी बढ़ गई। मगर मुसलमानों के एक गरीब मोहल्ले में तैमूरिया ख़ानदान का एक घर आना उस दिन बहुत गमगीन था। ये लोग असर से पहले अपने घर के वारिस मिर्ज़ा दिलदार शाह को दफन करके आए थे। दिलदार शाह 10 दिन से बीमार थे। इनको 5 रुपया माहवार पेंशन मिलती थी। घर में इनकी बीवी और ये खुद किनारी बुनते थे, जिसमें इनको इतनी आमदनी हो जाती थी कि आराम से इनकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। इनके 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादियां हो गई थी, एक 1.5 साल की गोद में थी और एक लड़का 10 बरस का था। दिलदार शाह इस लड़के को बहुत चाहते थे। बेगम ने बहुत चाहा कि लड़का मकतब में जाए, मगर दिलदार शाह बच्चे को इस कदर लाडला था कि उन्होंने एक दिन भी इसको मकतब ना भेजा। लड़का सारा दिन गलियों में आवारा फिरता, ज़बान पर गालियाँ इस कदर चढ़ गई थी कि बात बात पर गालियाँ बकता और बाबा जान को इसकी भोली भाली बातों से बड़ी खुशी महसूस होती थी। मिर्ज़ा दिलदार शाह बहादुर शाह ज़फ़र के करीबी रिश्तेदार थे। मरते वक्त उनकी उम्र 65 बरस की हो गई थी, क्योंकि जब ये लड़का इनके यहाँ पैदा हुआ था तो इनकी उम्र लगभग 55 बरस की थी। बुढ़ापे की औलाद सबको प्यारी होती है, ख़ासकर बेटा। मिर्ज़ा दिलदार शाह जितनी मोहब्बत करते, उनके दोस्त ने कहा, साहब आलम, बच्चे के लिखने पढ़ने के यही उम्र है, अब ये ना पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा। लाड प्यार भी एक हद तक अच्छा होता है, आप इसके हक़ में कांटे ना बोएं। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं, एक दिन सबको मरना है। खुदा न खास्ता आपकी आंखें बंद हो गई तो इस मासूम का कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। लिख पढ़ लेगा तो 2 रोटियां कमा कर खाएगा। इस ज़माने में शरीफों की गुजरान बहुत दुश्वार हो गई है, कुछ आइंदा का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसको गैरों के आगे हाथ फैलाना पड़े और बुज़ुर्गों की नाक कटे। मिर्ज़ा दिलदार शाह इस हमदर्दी से बिगड़ गए और बोले, आप मेरे मरने की बदशुगनी करते हैं? अभी मेरी कौन सी ऐसी उम्र हो गई, लोग तो बरसों 100 बरस तक ज़िंदा रहते हैं। रहा बच्चे का पढ़ना, सो मेरे नज़दीक तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े BA पास मारे मारे फिरते हैं और 2 कौड़ी की कोई उनको पूछता भी नहीं है। मेरा बच्चा पहले ही धान पान है, आए दिन का मरीज़ है। मेरा दिल गवारा नहीं करता कि जालिम उस्ताद उसके हवाले उसको कर दूं और नाजुक हड्डियों का कीमा बनवाऊं। जब तक मेरे दम में दम है ऐश कराऊंगा, मैं नहीं रहूँगा तो खुदा रज़्ज़ाक़ है, वो चींटियों तक को खाना खिलाता है, पत्थर के कीड़े को रिस्क देता है। आदमी के बच्चे को क्या भूखा मारेगा?
میاں ہم نے زمانے کا بڑا گرم و سرد رنگ دیکھا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو نہ پڑھایا تو کیا ہم بھوکے مرتے ہیں؟ نصیحت کرنے والے بیچارہ یہ جواب سن کر چپ ہو گئے اور دل ہی دل میں پچھتائے کہ ناحق اس درد مندی کی بات کہی، لیکن انہیں خیال آیا کہ حق بات کہنے سے چپ رہنا گناہ ہے، سچی بات کہنے سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ اس لیے انہوں نے پھر کہا کہ جناب آپ ناراض نہ ہوں، میں خدا نخواستہ آپ کا مرنا نہیں چاہتا، میں تو دور اندیشی کی بات کی تھی، آپ کو ناگوار گزری تو معاف کریے، مگر یہ خیال فرما لیجئے کہ آپ کے بچپن میں اور حالات تھی اور آج کا زمانہ اور ہے۔ اس وقت قلعہ آباد تھا جہاں ضلع سبحانی اور بہادر شاہ ظفر کا سایہ سر پر تھا، ہر بات سے بے فکری تھی، لیکن آج تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ بادشاہی ہے نہ امیری ہے، ہر مسلمان کے گھر میں گدائی اور فقیری ہے۔ اب تو جو ہنر مندی سیکھے گا، اپنی روٹی اپنے بازو سے کمائے گا، وہی لالوں کا لال بنے گا، ورنہ ذلت خواری کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ دلدار شاہ نے کہا ہاں یہ سچ ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں، مگر آخر ہماری بھی تو اتنی عمر اس بربادی کے زمانے میں بسر ہو گئی۔ سرکار نے 5 روپے کی جو پینشن مقرر کی ہے، تم جانتے ہو اس میں ہمارے کے وقت نکلتے ہوں گے، 8 آنے روز تو بچے کا خرچ ہے، ہم دونوں میاں بیوی ₹1.5 کی روزانہ کناری بنتے ہیں اور مزے سے گزر اوقات کرتے ہیں۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک تیسرے صاحب وہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کا ولی عہد مارا گیا ہے۔ دراصل دیکھیے یہاں پر آسٹریلیا کے ولی عہد کی بات ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا کے ولی عہد آرک ڈیوک فریڈینینڈ 28 جون سن 1914 کو، جن کا قتل بوسنیا کی راجدھانی سراجوف میں کر دیا گیا تھا، اور اس کا الزام آسٹریا نے سربیا پر ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد ہی پورا یورپ جو ہے 2 خیموں میں بٹ گیا تھا، اور پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1919 تک چلی تھی، اس کی بنیادی وجہ کہتے ہیں کہ یہی واقعہ تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے خواجہ حسن نظامی نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اب اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو ہم واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں یہ 1914 کا ہے، یعنی لگ بھگ ہم کہیں گے 70 سال کے بعد، غدر کے 70 سال کے بعد کی بات ہو رہی۔ سنایا کہ آسٹریلیا کا بادشاہ کا ولی عہد مارا گیا ہے۔ جب بادشاہ اس کی خبر پہنچی تو بے قرار ہو گیا اور ہائے کا نعرہ مار کر کہا ظالموں نے سب کچھ لوٹ لیا اور میرے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ مرزا دلدار شاہ یہ سن کر ہنسنے لگے اور بولے بھائی واہ، اچھی بہادری ہے، بیٹے کے ناگہانی مرنے سے ایسے گھبرا گئے۔ میاں جب بہادر شاہ حضرت کے صاحبزادے مرزا مغل وغیرہ کو گولی سے مارے گئے تھے اور ان کے سر کاٹ کر سامنے لائے گئے تھے تو بادشاہ نے خوان میں کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر نہایت بے پرواہی سے فرمایا تھا الحمدللہ، سرخرو ہو کر سامنے آئے ہیں۔ مرد لوگ اسی دن کے لیے بچے پالتے ہیں۔ جو صاحب خبر لائے تھے وہ بولے کیوں جناب، غدر میں آپ کی عمر کیا ہوگی؟ مرزا دلدار شاہ نے کہا کوئی 14-15 برس کی ہوگی شاید، مجھے سب واقعات اچھی طریقے سے یاد ہیں۔ باوا جان ہم کو لے کر غازی آباد جا رہے تھے کہ ہنڈن ندی پر ہم کو فوج نے پکڑ لیا اور والدہ اور میری چھوٹی بہن چیخ مار کر رونے لگی۔ والد نے ان کو منع کیا اور آنکھ بچا کر ایک سپاہی کو تلوار اٹھا لی۔ تلوار ہاتھ میں لینی ہی تھی کہ دوسرے 4 سپاہیوں نے ان پر ٹوٹ پڑے، 2-4 کو زخمی کیا، مگر سنگینوں اور تلواروں کے اتنے وار ان پر ہوئے کہ بیچار کیما ہو کر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد سپاہیوں نے میری بہن اور ماں کے کانوں کو نوچ لیا جو ان کے پاس تھا، چھین کر چلتے ہوئے مجھے انہوں نے قید کر کے ساتھ لے لیا۔ جس وقت میں والدہ سے جدا ہوا ان کی آہوازاری سے آسمان ہل جاتا تھا۔ وہ کلیجے کو تھامے ہوئے چیختی تھی اور کہتی تھی ارے میرے لال کو چھوڑ دو، تم نے میرے سرتاج کو خاک میں سلا دیا، اس یتیم پر تو رحم کرو، میں رنڈیاں کہاں کس کے سہارے رنڈاپا کاٹوں گی، اللہ میرے کلیجہ پھٹا جاتا ہے، میرے دلدار کہاں جاتا ہے، کوئی اکبر و شاہ جہاں کو قبر سے بلاؤ، اس کے گھرانے کی دکھیا کی بپتا سنائے، دیکھو میرے دل کا کے ٹکڑے کو مٹھی میں مسلے دیتے ہیں، ارے کوئی آؤ میری گودیوں کو پالا مجھے دلوا دو۔ چھوٹی بہن آقا بھائی کہتی ہوئی میری طرف دوڑی، مگر سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے، مجھ کو دوڑ سے باندھ لیا۔ گھوڑے دوڑتے تھے اور میں پیچھے پیچھے دوڑتا تھا، پاؤں لہو لہان ہو گئے، دل دھڑکتا اور دم اکھڑا جاتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہاری والدہ اور تمہاری بہن کا کیا ہوا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ ان کی کچھ خبر نہیں، کہاں گئے آج تک مجھے کوئی خبر نہیں ملی۔ مجھ کو سپاہی اپنے ہمراہ دلی لائے، یہاں سے اندور لے کر گئے، مجھ سے گھوڑے ملواتے اور گھوڑوں کے لیز صاف کراتے۔ چند روز بعد مجھ کو چھوڑ دیا گیا۔ میں اندور میں ایک ٹھاکر کے یہاں
دربانی کی نوکری کر لی، کئی برس اس میں گزر گئے، پھر دلی آیا اور سرکار میں درخواست دی۔ اس کی مہربانی سے بھی اوروں کی طرح 5 روپیہ ماہوار پینشن مقرر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے شادی کی اور یہ بچے پیدا ہوئے۔ اس واقعے کے بعد مرزا دلدار شاہ بیمار ہوئے اور 10 دن بیمار رہنے کے بعد آخر انتقال کر گئے۔ ان کے مرنے کا غم سب سے زیادہ ان کی بیوی اور لڑکے کو تھا۔ 10 برس کا تھا، اچھی طرح سمجھتا تھا کہ ابا جان مر گئے ہیں، مگر وہ بار بار اماں سے کہتا تھا کہ ابا جان کو بلا دو، ابا جان کو بلا دو، ابا جان کو بلا دو۔ الغرض اس رونے دھونے میں یہ سب لوگ سو گئے۔ سحر کو بیگم صاحبہ بیدار ہوئی تو دیکھا کہ گھر میں جھاڑو پھری ہوئی ہے، کپڑا الٹا، برتن بھانڈا سب چور لے گئے۔ بیچاری بیوی نے سر پیٹ لیا، ہائے ہائے اب کیا کروں گی، میرے پاس تو ایک تنکا بھی نہ رہا، گھر کے مالک کو اٹھتے ہی چوری بھی ہو گئی۔ اللہ، کیسے دن رہے ہوں گے کہ آج شام میں مرزا کا انتقال ہوا، رات کو چور بھی گھر میں آ گئے، سارا کے سارا سامان چوری کر کے لے کر چلے گئے۔ آس پاس کے محلے دار ان کے رونے کی آواز سن کر جمع ہو گئے، سب نے بہت افسوس کیا۔ پڑوس میں ایک گوٹے والے رہتے تھے، انہوں نے سحری کے لیے دودھ اور نان پاؤ بھیج دیا اور بیچاری نے ٹھنڈی سانس بھر کر اس کو لے لیا۔ یہ پہلا دن تھا کہ بیوہ شہزادی نے خیرات کی سحری کھائی، جس کا اس کو سب سے زیادہ صدمہ تھا۔ دن ہوا، چاروں طرف عید کے سامان نظر آتے تھے، چاند رات کی چہل پہل ہر گھر میں تھی، مگر نہ تھی تو اس کے گھر میں دودھ پیتی بچی کو گود میں لیے بیوہ شہزادی یتیم شہزادے کو سمجھا رہی تھی، کیونکہ وہ نئی جوتی اور نئے کپڑے مانگ رہا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا تمہارے ابا جان پردیس گئے ہیں، وہ آ جائیں گے تو کپڑے منگا دیں گے، تمہارے دلہا بھائی بھی بنارس گئے ہیں، وہ ہوتے تو ان سے ہی منگوا دیتے، اب کسی کو کیسے بازار بھیجوں۔ لڑکے نے کہا، میں خود لے آؤں گا، مجھ کو دام دے دو۔ دام کا نام سن کر دکھیا بیوہ کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، تمہاری خبر نہیں، رات کو گھر میں چوری ہو گئی، ہمارے پاس اب ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ ضدی شہزادی نے مچل کر کہا، نہیں میں تو ابھی لوں گا، مجھے ابھی دلاؤ۔ یہ کہہ کر 10 سال کا شہزادہ ضد کر کے یہ کہہ کر 2-4 گالیاں بھی اپنی ماں کو دینے لگا۔ ضدی بچے جیسے ہوتے ہیں۔ مصیبت زدہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر آسمان کو دیکھا اور بولی، اچھا ٹھہرو میں منگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر پڑوس کے گھر سے لگی ہوئی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی اور گوٹے والی کی بیوی سے کہا، بوا عدت کے دن ہیں، اندر تو نہیں آ سکتی، ذرا میری بات سن جا۔ وہ بیچاری فوراً اس کے پاس آئی، اسے سارا ماجرا سنایا اور کہا، خدا کے واسطے اپنے بچے کی کوئی اترن، کوئی جوتی یا کپڑے کا جوڑا ہو تو 1 دن کے لیے مانگ دے، 2 کل شام کو واپس دے دوں گی۔ شہزادی اترن کہتے وقت بے اختیار ہچکی لے کر رونے لگی۔ پڑوسن کو بڑا ترس آیا، اس نے کہا، بوا رو مت، جی بھاری کر مت، ننھے کی کئی جوتیاں کئی جوڑے پھالتو رکھے ہوئے ہیں، ایک تم لے لو، میں اس اترن کا خیال نہ کرو، اس نے تو 1 دن یوں ہی ذرا پاؤں میں ڈالی تھی، میں نے اس کو سنوار کر رکھ دی ہے۔ یہ کہہ کر پڑوسن نے جوتی اور کپڑے شہزادی کو دے دیے۔ شہزادی یہ چیزیں لے کر بچے کے پاس آئی، وہ اس کو سب کو دکھائی، بچہ خوش ہو گیا۔ دوسرے دن عیدگاہ جانے کے لیے شہزادی نے اسے اپنے بچے کو بھی گوٹے والے پڑوسی کے ساتھ دے دیا۔ عیدگاہ پہنچ کر یتیم شہزادے نے گوٹے والے کے لڑکے سے کہا، ابے تیری ٹوپی سے ہماری ٹوپی اچھی ہے۔ جس طریقے سے بچے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو بچہ کہہ رہا ہے، ابے تیری ٹوپی سے ہماری ٹوپی اچھی ہے۔ گوٹے والے کے لڑکے نے جواب دیا، چل بے، اترن خطرن پر اتراتا ہے، اب یہ بھی میری ٹوپی ہے، اماں نے خیرات دے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہزادے نے ایک زور کا تھپڑ گوٹے والے بچے کو دے مارا اور کہا کہ ہم کو خیرات خور کہتا ہے۔ گوٹے والے نے جو اپنے بچے کو پٹتا دیکھا تو اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے 2-3 تماشے شہزادے کو مارے۔ یہ لڑکا روتا دھوتا بھاگا۔ گوٹے والے نے خیال کیا کہ اس کی ماں کیا کہے گی، ساتھ لے گئے تھے، کہاں چھوڑا، اس لیے وہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا، مگر لڑکا نظروں سے غائب ہو گیا۔ ناچار گوٹا والا مجبور ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ اب شہزادے کی یہ کیفیت ہوئی کہ عام خلقت کے ساتھ عیدگاہ سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں ایک گاڑی کی جھپٹ پر آ کر گر پڑا اور زخمی ہو گیا۔ پولیس ہاسپٹل لے کر گئی۔ یہاں گھر میں اس کی ماں کا عجیب حال تھا، گش پر گش آ رہے تھے، 2 وقت سے بھوکی تھی۔ اس پر عید اور مصیبت کے لڑکا گم ہو گیا، اور عالم یہ کہ کوئی پرسان حال نہیں جو اس لڑکے کو تلاش کرنے جائے۔ آخر وہی بیچارہ گوٹا والا پھر گیا اور پولیس میں اطلاع لکھوائی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ شفا خانہ جا کر خبر لایا اور شہزادی کو ساری کیفیت سنائی۔ اس وقت عجیب عالم تھا۔ عید کی شام تھی،
بیوہ شہزادی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے 1.5 سال کے بچے کو لے کر. ہر طرف عید کی خوشیاں نظر آ رہی تھی، لوگ مبارکباد دے رہے تھے، گھر میں طرح طرح کے کھانے کی لوگوں کے گھروں سے خوشبو آ رہی تھی، ہر طرف چہل پہل تھی. شہزادی کا یہ حال تھا. شہزادہ بیچارہ اسپتال کے بستر پر تڑپ رہا تھا، ابا ابا کر کے وہاں چلا رہا تھا زخمی حال میں. اس طریقے سے اس کا وقت گزر رہا تھا. شام ہو گئی، رات ہو گئی، رات کا اندھیرا چھا گیا. شہزادے کو اسپتال سے گھر لایا گیا اور شہزادے نے ساری بات جو دن میں اس کے اوپر گزری تھی عیدگاہ میں وہ اپنی ماں کو بتائی. ماں نے اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا اور دونوں روتے جاتے، آسمان کی طرف دیکھتے جاتے کہ یا اللہ ہم پر یہ کیسی مصیبت آئی ہے، یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، یا اللہ ہم پر یہ کیسی مصیبت آئی ہے. اس طریقے سے عید کا دن اور عید کی شام ان کی گزر گئی. تو آپ کو کیسا لگا یہ ایپیسوڈ؟ اگر پسند آیا ہو تو آپ اس کے شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں. تو ملتے ہیں اگلے ہفتے پھر ایک نئی داستان کے ساتھ. اللہ حافظ.